हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तस्दीक की शिद्दत से वो सर था पैर सुर्ख पड़ी थी और फिर देखते ही देखते उसका हाथ उठा। चट्टाख थप्पड़ की आवाज़ सारी यूनिवर्सिटी में गूंजी थी। सबके हाथ लबों तक गए और सामने खड़ा रोहान साकित रह गया। वो पहली लड़की थी जिसने रोहान को थप्पड़ मारने की जुर्रत की थी, वरना आज तक उसके माँ बाप ने भी उस पर हाथ नहीं उठाया था। सामने खड़ी हीर का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। आइंदा किसी भी लड़की से ऐसी बदतमीजी मत करना, और अगर करने का ख्याल आए तो ये थप्पड़ याद कर लेना। वैसे तो तुम्हें ये थप्पड़ हमेशा याद रहेगा, उसने शदीद गुस्से में एक फ़िक्रा कहा था। और आसपास खड़े स्टूडेंट्स उन दोनों को ही देख रहे थे, कुछ हैरत से, कुछ तफरी से और कुछ अफसोस से। और अगले ही लम्हे रोहान जैसे होश में आया। उसने आगे बढ़ते हीर का बाजू दबोचा, और हीर जो सोच रही थी कि एक थप्पड़ खाने के बाद उसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी, उसके इस रद्द अमल पर साकित सी रह गई थी। रोहान में ग्रे आंखें सुर्ख हो रही थीं। तुमने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। तुमने सारी यूनिवर्सिटी के सामने मेरी इंसल्ट की है। लड़की, अब इसके अंजाम के लिए तैयार रहना। इस थप्पड़ की गूंज मुझे तो सुनाई देगी ही, मगर अब तुम्हें भी बहुत वक्त तक सुनाई देने वाली है। तैयार रहना। एक एक लफ्ज़ सख्ती और तैश के आलम में कहता हीर का बाजू छोड़े पलटा और हुजूम से निकलता चला गया। उसके जाने के बाद हीर ने बेबसी से अपना बाजू देखा, जहां उसकी उंगलियों की सख्त गिरफ्त से सुर्ख निशान पड़ गए थे। उसकी आंखों में कब आंसू आए उसे एहसास नहीं हुआ। उसकी इतनी इंसल्ट आज से पहले कभी नहीं की थी। वो जल्दी से अपने आंसू साफ करती झुकी और ज़मीन पर गिरी अपनी शॉल उठाई और बिना किसी को देखे तेज़ी से हुजूम को चीरती ग्राउंड से निकलती चली गई। पीछे सारे स्टूडेंट्स चहमगोइयाँ करने शुरू कर चुके थे। यकीनन यह वाक़या बहुत दिनों तक यूनिवर्सिटी में ज़ेर बहस रहने वाला था। वो तेज़ कदमों से चलती यूनिवर्सिटी से बाहर निकलती चली गई। वो सड़क किनारे एक बेंच पर आकर बैठी। अल्लाह, ये यूनिवर्सिटी के पहले दिन ही क्या हो गया। वो तो आज बहुत खुश थी। आज उसका मास्टर्स की क्लास का पहला दिन था और उसने मास्टर्स में एडमिशन लिया था, मगर वो नहीं जानती थी कि अचानक उसके सामने रोहान आ जाएगा। वो कौन था? हाँ, उसने यूनिवर्सिटी से निकलते हुए चंद जुमले सुने थे। वो यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी का बेटा था। इस यूनिवर्सिटी का साबका स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी में सबसे वजी और पुरकशिश मर्द, और अक्सर वो यूनिवर्सिटी में ही नज़र आता था। और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसने आज आने वाले जूनियर्स की रैगिंग की थी, और इसी तरह से उसने आज हीर की भी रैगिंग करने की कोशिश की थी, मगर वो हीर सुलेमान थे। सामने वाले का मुंह तोड़ना अच्छे से आता था। उसे याद आया कि आधे घंटे पहले क्या हुआ था। वो क्लास लेकर निकल रही थी और दूसरी तरफ रोहान अपने दोस्तों के साथ सामने एक दरख्त के नीचे बेंच पर बैठा था। उसके दोस्तों में से एक ने हीर की तरफ इशारा किया, जो डिपार्टमेंट से बाहर निकल रही थी। यार, ये लड़की बहुत अजीब है। इतनी सारी लड़कियां देखी हैं आज यूनी में, मगर ये सबसे नुमाया नजर आ रही है। रोहन ने अपना काला चश्मा उतार कर उसे देखा। क्यों, ऐसा क्या है इसमें? इसमें तो कुछ खास नजर नहीं आया। उसने 4 मीटर की चादर कांधे पर ले रखी है, बिल्कुल किसी पेंडू की तरह। रोहन ने बस नफी में सर हिलाया। रोहन, अब के दूसरे ने उसे मुखातिब किया। चल जा, आज का तेरा डेयर यह है कि तुझे इस लड़की की चादर ज़मीन पर फेंकनी है। देखना जब इस लड़की की रेगिंग होगी तो कैसे माफ़ी मांगने लग जाएगी। उसका वो चेहरा देखने का मूड हो रहा था। उसके दोस्तों ने रोहान को डेयर दे दिया। अब पूरा करना तो रोहान पर जैसे फ़र्ज हो गया था। वो बेंच से उठा, उन्हें थम्स अप का इशारा करता वो हीर की तरफ बढ़ा। रोहान उसके करीब से गुजरा तो हीर ने दुपट्टा सर पर लेकर चादर कांधों पर ओढ़ रखी थी। रोहान ने उसकी चादर का लटकता कोना पकड़कर खींचा कि बेसाख्त चादर हीर के कांधों से उतरकर ज़मीन पर गिर गई। क्योंकि चादर की गिरफ्त उसके कांधों पर नरम थी, जैसे ही हीर को एहसास हुआ कि उसकी चादर ज़मीं बोस हो चुकी है तो अचानक उसे गुस्सा आ गया। इससे पहले कि रोहान कुछ कहता वो उसकी तरफ पलटी और सीधा होता बस मुस्कुराया था। एक कमीनी मुस्कुराहट। मेरी चादर खींचने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? वो इतनी ऊंची आवाज़ में चिल्लाई कि आसपास के स्टूडेंट्स रुक कर उन्हें देखने लगे। रोहान की मुस्कुराहट सिमट गई। उसे हरगिज़ भी उम्मीद नहीं थी कि ये न्यू स्टूडेंट इतना शदीद रद्द अमल देगी। इससे पहले वो कोई वजाहत देता, ये बस रेगिंग थी। हीर ने रख कर एक थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा, और इस थप्पड़ पर रोहान पहले तो साकित रहा और फिर उसका दिमाग घूम गया। और फिर जो हुआ वो सबके सामने था, और अब वो गुस्से से अपना हाथ देख रही थी जो बस बदतमीज़ लड़कों पर उठ जाता था बिना नतीजे की परवाह किए। मगर अब उसे लग रहा था कि उसने पहले ही दिन अपने लिए कोई बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। उसे ऐसे यूनिवर्सिटी के किसी फेमस सीनियर से पंगा नहीं लेना चाहिए था, और उसे अंदाज़ा भी हो चुका था कि आज की वजह से उसका यूनिवर्सिटी में बहुत बुरा टाइम गुजरने वाला है। मगर दिल ही दिल में अल्लाह को याद करती वो बेंच से उठी और घर की तरफ चल पड़ी। बेशक अल्लाह मालिक है।
وہ غصے سے اپنے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کے دونوں دوست اس کے سامنے صوفے پر بیٹھے تھے۔ روحان پرسکون ہو جائے یار، عارف نے اسے کول ڈاؤن کرنا چاہا۔ کیسے پرسکون ہو جاؤں؟ اس 2 ٹکے کی لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی مجھے تھپڑ مارنے کی؟ ایک ریگنگ تک برداشت نہیں کر سکی وہ۔ اب تم لوگ دیکھو میں اس کا کیا حال کرتا ہوں، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ سخت غصے میں تھا۔ اتنا کہتے اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور کسی کا نمبر ملایا۔ جس لڑکی نے آج بھری یونیورسٹی میں مجھے تھپڑ مارا تھا نا، مجھے وہ چاہیے۔ وہ اب میری ضد مجھے ہر قیمت پر اپنے بیڈ روم میں اپنے قدموں میں چاہیے۔ اس کی ساری انفارمیشن چاہیے مجھے، اور وہ کیسے کرو گے تم، یہ تمہارا کام ہے۔ اپنے خاص آدمی کو حکم دیتے اس نے کال کاٹی اور موبائل بیڈ پر پھینک دیا۔ روحان اتنی بڑی بات نہیں ہے وہ لڑکی یار، چھوڑ بدلا، اسے معاف کر دو۔ ویسے بھی اس کے چہرے سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ اسے اپنی غلطی کا احساس اسی وقت ہی ہو گیا تھا۔ حمزہ نے اسے سمجھانا چاہا، البتہ عارف تو تماشا دیکھنے کا منتظر تھا۔ روحان نے غصے سے حمزہ کو گھورا۔ ہرگز نہیں، وہ مجھے سب کے سامنے ذلیل کر دیتی تو شاید میں اسے معاف کر دیتا، مگر اس نے مجھے سب کے سامنے تھپڑ مارا۔ آج تک میرے باپ نے بھی مجھے تھپڑ مارنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر وہ ہوتی کون ہے؟ ایک چادر کھینچنے پر تھپڑ مارنے والی؟ وہ چیخا تھا۔ حمزہ گھبرا کر پیچھے ہو گیا، البتہ عارف کے دماغ میں کوئی اور ہی خرافات چل رہی تھے۔ اس ملک ہاؤس سے میلوں دور شہر کے ایک متوسط طبقے میں وہ اس وقت چھت پر بیٹھی تھی۔ رات کی سیاہی آسمان پر پھیلی ہوئی تھی، مگر چاند کی چاندنی نے اس اندھیرے کو مکمل سیاہ نہیں ہونے دیا تھا۔ اسے رہ کر آج دوپہر میں ہوئی یونیورسٹی کے اس واقعے کا خیال آ جاتا۔ اسے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا۔ اللہ جی، آپ تو جانتے ہیں نا کہ میں نے جو بھی کیا اس میں کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں ہوا۔ اسے میری عزت پر وار کیا تھا۔ عورت کے لیے اس کی چادر اس کی حیا ہوتی ہے۔ جنت کے پتے جو انسان کا وجود ڈھانپتے ہیں، اور اگر کوئی بدتمیز لڑکا آپ کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے تو اسے شٹ اپ کال دینی تو ضروری تھی نا، مگر اب اس کے آخری الفاظ مجھے خوفزدہ کر رہے ہیں۔ اللہ، آپ بس میری حفاظت کرنا، مجھے ساری امیدیں آپ سے ہی ہیں اللہ جی۔ میں جانتی ہوں کہ جب تک آپ میرے محافظ ہیں، کوئی چاہ کر بھی میرا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اسے دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگی اور پھر سے کچھ حوصلہ ہوا۔ 20 سالہ ہیر سلیمان صاحب کی بیٹی تھی۔ ہیر کا ایک ہی بھائی تھا، 26 سالہ قاسم، جو شادی شدہ تھا۔ وہ 12 سال کی تھی جب ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس کے والدین کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد وہ اپنے بھائی کی سرپرستی میں آ گئی۔ اس کا بھائی سیدھا سا انسان تھا، نہ وہ بہت زیادہ پڑھا لکھا تھا، نہ ہی اسے اتنا علم تھا۔ وہ بس لوگوں کی باتیں سنتا تو فوراً غصے میں آ جاتا۔ اس کی بیوی بھی ویسی ہی تھی، سادی سی ان پڑھ گھریلو خاتون، جس نے میٹرک کے بعد پڑھائی کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کا بھائی تو ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ ہیر آگے پڑھے، مگر اسے پڑھنے کا شوق تھا اور وہ پڑھنا چاہتی تھی۔ بھائی کی بہت منت سماجت کرنے کے بعد ہی اسے پڑھنے کی اجازت ملی تھی۔ وہ اپنے بھائی بھابھی سے زیادہ سمجھدار اور حقیقت پسند تھی۔ لوگوں کی رائے پر نہ چلتی تھی اور نہ ہی دوسروں کی رائے پر کوئی فیصلہ کرتی تھی۔ ہیر، اچانک بھابھی کی آواز سے وہ ہوش میں آئی۔ کہاں مر گئی ہو؟ ایک تو جب بھی کوئی کام ہو یہ لڑکی ایسے غائب ہوتی ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ بھابھی کی آواز اتنی اونچی ضرور تھی کہ ہیر کو چھت تک سنائی دی۔ آ گئی بھابھی؟ وہ سیڑھیاں پکاتی آواز لگا کر نیچے بھاگی۔ روٹیاں تو بنا دو، میں ذرا کپڑے استری کر لوں۔ سے کمرے سے بھابھی کی آواز آئی تو وہ جی ٹھیک ہے کہتی کچن میں گھس گئی۔ 2 دن گزر چکے تھے اور اس روز کے بعد یونیورسٹی میں اب تک چہمگوئیاں جاری تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا ہیر نے اچھا کیا، اسے امیر زادے اس طرح سے قابو آتے ہیں، اور کوئی لڑکی اسے نصیحت کرتی کہ روحان سرپھرا سا لڑکا ہے، اس سے بچ کر رہنا۔ ہیر نے کوشش کی تھی کہ اس لڑکے اور اس تھپڑ کو بھول جائے، مگر وہ الگ بات تھی کہ دل و دماغ بھولنے کو تیار نہیں تھا۔ اس وقت وہ لائبریری میں داخل ہو رہی تھی۔ یونیورسٹی سے آف ہونے کو تھا اور اس کی ایک کلاس ایوننگ کی تھی، اسی وجہ سے اسے آج شام یہی ہو گئی تھی۔ اسے ایک کتاب چاہیے تھی، بس وہی لینے وہ لائبریری میں داخل ہوئی۔ لائبریری شیڈول کے مطابق لائبریری اس وقت اکثر سنسان ہوتی تھی۔ اس کے خالی لائبریری دیکھ کر اسے کچھ خاص حیرت نہیں ہوئی، مگر لائبریرین کا بھی وہاں نہ ہونا اسے کچھ حیران کر گیا۔ مگر ہو سکتا ہے وہ یہیں کہیں آگے پیچھے ہوں۔ یہی سوچتے وہ ریک تک آئی اور اب اپنی مطلوبہ کتاب ڈھونڈنے لگی۔ لائبریری میں ایسا سناٹا چھایا ہوا تھا جیسے سوئی گرنے کی آواز بھی ابھرتی۔ تبھی اس خاموشی میں لائبریری کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ لائبریری میں داخل ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آج چمک تھی، انتقام لینے کی چمک۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر آیا۔ اس کے اندر آنے کی دیر تھی کہ دروازہ باہر سے لاک ہو گیا اور 2 منٹ بعد ہی لائبریری کی لائٹ چلی گئی۔ لائبریری میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ ہیر لائٹ بند ہونے پر تھوڑا سا گھبرائی، مگر پھر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔
ابھی وہ کتاب پکڑے واپس پلٹی ہی تھی جب اپنا بالکل پیچھے کھڑے روحان کو دیکھتے اس کے لبوں سے چیخ نکل گئی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی تو اس کا سر ریک سے جا لگا۔ روحان کے ہاتھ میں لائٹر تھا جو اس نے جلا رکھا تھا، جیسے وہ دونوں ایک دوسرے کے چہرے کو بآسانی دیکھ پا رہے تھے۔ وہ اس کی ساری انفارمیشن نکلوا چکا تھا اور اب وہ جانتا تھا کہ اسے انتقام کیسے لینا ہے۔ کیسی ہو لٹل ڈال؟ اس نے مسکرا کر سرگوشی کی تو ہیر کو اس کی ایسی مسکراہٹ سے خوف آیا۔ تو تم؟ بمشکل اس کے حلق سے کوئی آواز نکلی تو روحان ہنس پڑا۔ اس کی خوفناک ہنسی ساری لائبریری میں گونجی۔ اس دن تو بہت غصہ آیا تھا تمہیں، سب کے سامنے مجھے تھپڑ ہی دے مارا تھا، آج کیا ہوا؟ اب بھی تھپڑ مارو نا۔ روحان اس کے قریب ہوا تو وہ گھبرا کر دیوار میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ آج تمہیں یہاں بچانے کے لیے کوئی بھی نہیں آنے والا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ہیر کے ہاتھوں سے کتاب چھوٹ کر تو کب کی زمین پر گر چکی تھی۔ کوئی ہے، بچاؤ! وہ اپنی پوری طاقت سے چلائی مگر آواز اس کے گلے میں ہی گھٹ گئی۔ روحان سکون سے ایک ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا۔ ہیر اپنی جان بچانے کی خاطر دروازے کی جانب بھاگی تھی مگر اس کے سر پر آسمان تھپ پٹا جب اسے محسوس ہوا کہ لائبریری کا دروازہ تو باہر سے بند ہو چکا ہے۔ کیا وہ اندر لاک ہو چکی تھی؟ وہ چیخ چلا رہی تھی، کسی کو مدد کے لیے پکار رہی تھی مگر آواز بس لائبریری کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس پلٹتی آ رہی تھی۔ اس کی نگاہ کچھ دیر بعد روحان تک گئی جو سکون سے ٹیبل پر لیٹا کوئی گانا گنگنا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ دروازہ نہیں کھل رہا؟ ہیر کو اپنی جانب دیکھتا پایا تو اس نے سوال پوچھا تو ہیر کا سانس جیسے حلق میں اٹک گیا۔ وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ نہیں کھلے گا۔ وہ دوبارہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی تو روحان کی بات پر اس کے ہاتھ تھم گئے۔ ارے میں نے ہی تو باہر سے بند کروایا ہے، تو تم جو بھی کر لو تم سے نہیں کھلنے والا۔ روحان جواب دیتا اب ٹیبل سے اتر آیا اور ہیر کے ہاتھ وہیں بے دم ہو گئے۔ وہ روتی ہوئی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ بہت دیر بعد اس نے اپنے آنسو قابو کرتے پوچھا۔ تمہارے مارے گئے تھپڑ کا بدلہ۔ اس کے قریب آتا سکون سے جواب دیتا ہیر کا سانس روک گیا تھا۔ مجھے تم سے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں، ایک ذرا سی ریگنگ کی تھی بس، مگر تم نے کیا کیا؟ اس سے سرد لہجے میں پوچھ رہا تھا کہ ہیر کے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ آئی ایم سوری، اس تھپڑ کے لیے مجھے معاف کر دو۔ دیکھو میں نے جان بوجھ کر نہیں مارا تھا، تم نے میری چادر کھینچی تھی۔ کوئی بھی لڑکی ہوتی میری جگہ تو اسے غصہ آ جاتا، مجھے بھی غصہ آ گیا۔ مجھے لگا تم بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اسی لیے مجھے غصہ آ گیا تو میرا ہاتھ اٹھ گیا۔ تو تم کہو تو میں پوری یونیورسٹی کے سامنے تم سے معافی مانگ لوں گی، مگر پلیز مجھے جانے دو، رات ہونے والی ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ اگر میں وقت پر گھر نہ گئی تو میرا بھائی مجھے گھر سے نکال دے گا۔ وہ تو پہلے ہی میری پڑھائی کے بہت خلاف ہیں۔ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر میں ذرا سی بھی لیٹ گھر پہنچی تو گھر سے بے دخل کر دیں گے۔ پلیز مجھے جانے دو، معاف کر دو، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، میں لڑکی ہوں، اور اگر لڑکیوں کی عزت پر ایک بار ذرا سا بھی داغ لگ جائے تو ساری زندگی ان کی اس داغ کو دھوتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی۔ اس کا یہ تڑپنا ہی تو تھا جس سے روحان انجوائے کر رہا تھا۔ اب اس کے بے حد قریب آ چکا تھا۔ تو معافی چاہیے تمہیں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ ہیر نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ مگر مجھے تو بدلہ چاہیے، اور اب جب تک میں تمہیں تباہ نہیں کر دوں گا مجھے تو سکون نہیں آئے گا۔ وہ اگلے ہی لمحے صفاقیت سے اس کی چادر کھینچ کر دور اچھال چکا تھا۔ ہیر نے گھبرا کر دور ہونے کی کوشش کی مگر پیچھے صرف دروازہ تھا۔ کیا ہوا؟ ڈر کیوں رہی ہو؟ یہی حرکت کی تھا میں نے وہاں باہر یونیورسٹی کے ہجوم میں، اب بھی مارو تھپڑ۔ ہیر روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی تو اس نے ہیر کا ہاتھ پکڑا اور خود ہی اپنے گال پر تھپڑ مارنے لگا۔ مارو نا، وہ چلایا۔ ہیر کے رونے میں مزید روانی آ گئی۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں شریف گھر کی لڑکی ہوں، خدا کے واسطے تمہاری بھی تو کوئی بہن ہوگی نا، سوچو اگر اس کے ساتھ ایسا کرے تو۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، اس کا سارا وجود خوف کا شکار تھا۔ تو روحان اس کی بات پر ہنس پڑا مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ خوف اور گھبراہٹ کے مارے اس کا دل بند ہونے کو تھا۔ باہر مغرب کا اندھیرا گزرے نہ جانے کتنی دیر ہو چکی تھی۔ وہ کب سے یہاں بند تھی، تھک ہار کے اور زمین پر بیٹھ گئی۔ روحان اس کے پاس آ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ اب بھی رو رہی تھی۔ چاہتے کیا ہو تم؟ اس نے روحان کو اپنے قریب بیٹھے دیکھا تو اذیت سے پوچھا۔ تمہیں عبرت کا نشان بنانا چاہتا ہوں۔ وہ نفرت سے دھاڑا تھا۔ ہیر کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ اس وقت اس انسان کے ساتھ یہاں بند تھی اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔
उसे किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा सकता था, उसे अच्छे से अंदाजा था। वो उससे दूर होती सिमट कर बैठी थी, आंसू अपनी आंखों से जारी थे। आधी रात गुजर चुकी थी, रोहान उसके करीब नहीं आया, ना ही उसे ज़बरदस्ती छूने की कोशिश की, मगर वो दूर बैठा उसका तड़पना ज़रूर एंजॉय कर रहा था। रोहान प्लीज़, खुदा का वास्ता, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। मेरे घर, अगर आज मैं घर नहीं गई तो मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। वो रो रो कर थक गई थी, मगर फिर भी एक बार उसने कोशिश की और एक बार फिर रोहान के सामने हाथ जोड़ते इल्तिजा की। रोहान उसे ही देख रहा था। ठीक है, तुम जा सकती हो, उसने मासूमियत से जवाब दिया। हीर के आंसू थम गए। मैं दरवाज़ा खुलवा दूंगा, तुम आज़ाद हो जाओगी। उसे जैसे यकीन ना आया कि वो उसे आज़ाद छोड़ने को तैयार था। वो जल्दी से ज़मीन से उठी। मगर मेरी एक शर्त है। उसकी शर्त वाली बात सुनकर हीर के चेहरे के रंग उड़ गए। कैसी कैसी शर्त? उसने अटकते हुए पूछा। एक रात। कैसी रहेगी? वो पूछ रहा था या बता रहा था? क्या क्या कह रहे हो? वो अटकते लहजे में मुश्किल पूछ सके। इतनी बच्ची तो तुम नहीं हो कि मैंने क्या कहा तुम्हें अच्छे से समझ तो आ गया होगा। रोहान तंजिया मुस्कुराया। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ रोहान, खुदा के वास्ते मुझे जाने दो। वो फिर से घबराहट और खौफ के मारे रोने लगी। रोहान अब कुर्सी से उठा और उसके करीब आया। मैंने तुम्हें एक ऑप्शन दिया, तुमने रद्द कर दिया, अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं। वो रोते हुए नफ़ी में सर हिला रही थी। प्लीज़ मुझे जाने दो यहाँ से। वो पीछे होने की कोशिश करने लगी और रोहान उसके बेहद करीब झुका। यहाँ से बाहर जाने का एक ही हल है, मेरी बात मानो और जाओ। वो उसकी बात सुनकर मज़ीद पूरी तरह से रोने लगी और उसके रोने से बेजार हो चुका था। चलो, तुम्हारे लिए मेरे पास इससे बेहतर ऑप्शन है, आखिरी चांस। अगर तुमने अब भी मेरी बात नहीं मानी तो फिर बाकी रात भी यहीं कैद रहना पड़ेगा। हीर बेबसी से उसे देख रही थी। वो जैसे जानना चाहती थी कि वो अब क्या कहेगा। उसने अपनी जेब से कोई कागज़ निकाला और उसे हीर के सामने रखा। हीर ने लाइटर की रोशनी में देखा, वो निकाहनामा था। चलो, एक रात गुजारने वाली डील कैंसिल करते हैं। अब मैं तुम्हें लॉन्ग टाइम सज़ा देना चाहता हूँ, और इससे बेहतर सज़ा क्या होगी कि तुम सारी ज़िंदगी मेरी ही कैद में रहोगी। बोलो, मंजूर है? या फिर यहीं कैद रहकर सुबह सारी यूनिवर्सिटी के सामने बाहर निकलोगी? जब सुबह यूनिवर्सिटी टाइम में लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुलेगा तो फिर सब तुम्हें मेरे साथ पूरी एक रात इस लाइब्रेरी में बंद रहने का मतलब क्या समझेंगे, ये तो तुम खुद भी समझ सकती हो। सोच लो, क्या फ़ैसला है तुम्हारा, वरना मुझे तो दोनों सूरतों में मज़ा ही आएगा। सुबह जब सारी यूनिवर्सिटी तुम्हें बदकिरदार, बेहया ऐसे अलकाबात से नवाजेगी तो मुझे इल्ज़ाम मत देना। उसकी सफाक बातों से हीर के रोने में रवानी आ गई। प्लीज़ ऐसा मत करो रोहान, मुझे जाने दो यहाँ से। उसके आंसू बहते जा रहे थे। मैंने तुम्हें ऑप्शन दे दिया बेबी। वो आंख विंग करता मुस्कुराया। हीर की कुछ देर सोचती रही कि वो क्या करे। यहाँ से बाहर जाने का रास्ता अगर निकाह से होकर गुजरता था तो उसे ऐसा करना ही होगा। मगर तुम्हारा क्या भरोसा, निकाह के बाद अगर तुमने ज़बरदस्ती मुझे छुआ तो? उसने ख्वाब से अपना अगला खदशा बयान किया। अगर मुझे तुम्हें तबाह करना होता तो बिना निकाह के अब तक कर चुका होता। रोहान की एक बात नहीं उसके सारे सवालों के जवाब दे दिए। वो ठीक ही तो कह रहा था। ठीक है, मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ, मगर वादा करो तुम इसके बाद मुझे जाने दोगे। उसने उम्मीद से रोहान को देखा। रोहान ने सर इस बात में हिलाया। वादा? उसने एक लफ्ज़ी जवाब देकर अपने मोबाइल पर किसी का नंबर मिलाया। 2 मिनट गुजरे के दरवाज़ा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। हीर उसकी शक्ल तो नहीं देख सकी, मगर इतना ज़रूर जान गई थी कि वो कोई लड़का था। उसके पीछे एक और लड़का अंदर दाखिल हुआ और उसके पीछे एक तीसरा मर्द जो कुछ बड़ी उम्र का था। रोहान अब भी उसके पास बैठा था। अगर यहाँ से बाहर जाना चाहती हो सही सलामत, तो अब मौलवी साहब जब तुमसे पूछें तो बिना किसी बहस के इकरार करना। हीर ने बस सर हिलाया। अंधेरे में ना तो वो इन तीनों मर्दों का चेहरा देख सकी और ना ही वो तीन इसका। हाँ, मगर हीर इतना ज़रूर समझ गई थी कि 2 लड़के रोहान के दोस्त थे और तीसरा मर्द मौलवी जो निकाह पढ़वाने रात के इस पहर न जाने वो कहाँ से बुला लाए थे। मौलवी साहब अब रोहान और उसके दोस्तों के करीब बैठ गए जहाँ मोबाइल की लाइट थी, और वो वहीं ज़मीन पर उसी कोने में सहमी सी बैठी रही। ये निकाह उसके लिए सिर्फ मजबूरी था और कुछ नहीं, अपनी इज्जत की हिफाजत और यहाँ से बचकर निकलने के लिए निजात का ज़रिया। और किसी किस्म के गुनाह से तो बेहतर था कि वो बस एक बार यहाँ से निकल जाए। उस रोहान को पुलिस में रिपोर्ट करेगी, वो किसी न किसी तरह उससे छुटकारा पा लेगी, तलाक की सूरत। मगर अभी उसे खामोश ही रहना था। मौलवी साहब अब निकाह के कलमात दोहरा रहे थे और आधी रात के इस पहर यूनिवर्सिटी के सुनसान लाइब्रेरी में वो उस शख्स के निकाह में जा रही थी जिससे अब वो सारी ज़िंदगी नफरत करने वाली थी। उसने मौलवी साहब से पूछने पर किस कदर पत्थर दिल से कबूल किया था। वो रोहान उसके करीब निकाहनामा लाया तो उसने लरसते हाथों से साइन किए। रोहान ने हमजा और आरिफ को इशारा किया तो वो दोनों मौलवी साहब को लेकर बाहर निकल गए।
وہ ابھی وہیں زمین پر بیٹھی تھی، رونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں سوزش ہو گئی تھی۔ روحان اس کے قریب آیا، اس کی چادر جو کچھ فاصلے پر زمین پر پڑی تھی وہ اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی۔ تم نے اپنی سزا خود چن لی ہے تو اب میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں۔ وہ رہا کھلا دروازہ، تم جا سکتی ہو۔ ہیر نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اب اس میں اٹھنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ جب وہ ویسے ہی بیٹھی اسے دیکھتی رہی تو روحان نے اس کا گال چھوا۔ کیا چاہتی ہو بیبی؟ آزادی پسند نہیں آئی؟ اپنے گال پر اس کی انگلیوں کے لمس سے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور تیزی سے اس نے روحان کا ہاتھ خود سے دور کیا۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کا گال گندا کر دیا ہو۔ پھر اس نے جلدی سے روحان کے ہاتھوں سے چادر کھینچی اور زمین سے اٹھی۔ آج تم جیت گئے روحان ملک، مگر یاد رکھنا خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے۔ اگر آج میرے بھائی نے مجھے گھر سے بے دخل کیا تو اس کی وجہ تم ہوگے۔ اگر میرے ساتھ کچھ بھی ہوا تو اس کے قصوروار تم ہوگے۔ میں بد دعا دیتی ہوں تمہیں، بہت جلد تم میری جگہ پہنچو گے، ایسے ہی زمین پر بیٹھ کر مجھ سے معافی مانگتے ہوئے۔ تب میں نہیں، اللہ تمہارا غرور توڑے گا، اور تب اس روز میں بھی تمہیں معاف نہیں کروں گی جیسے آج تم نے نہیں کیا تھا۔ وہ لائبریری کے دروازے میں کھڑی سختی سے کہہ رہی تھی۔ روحان نے کچھ کہنا چاہا مگر اس کی آواز نم تھی۔ وہ محسوس کرتے اس نے مزید کچھ سخت کہنے سے خود کو باز رکھا۔ اب دیکھنا روحان ملک خدا کیسا انصاف کرتا ہے، تم سے میرا اللہ حساب لے گا۔ وہ آخری بات اذیت سے کہتی باہر نکل گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد روحان کا ہاتھ سیدھا اپنے دل تک آیا تھا۔ جانے کیوں سے اچانک اپنے سینے میں درد سی اٹھتی محسوس ہوئی تھی، مگر وہ سر جھٹکتے لائبریری سے باہر نکلا۔ اپنی گاڑی تک آیا تو عارف اور حمزہ پہلے ہی سے اس کی گاڑی میں بیٹھے تھے۔ روحان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور اب گاڑی یونیورسٹی سے باہر نکلی تھی۔ دور کہیں فجر کی اذانوں کی یہ آواز کانوں میں گونج رہی تھی۔ یونیورسٹی سے باہر نکلتی ہیر کے قدم تھم گئے۔ اللہ جی، ساری رات گزر گئی۔ اس کا دل بند ہونے کو تھا، بھائی تو اسے گھر میں گھسنے بھی نہیں دیں گے۔ وہ نے اپنی بے گناہی کا یقین کیسے دلائے گی؟ وہ یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر آئی تو خوش قسمتی سے ایک آٹو مل گیا۔ وہ آٹو میں بیٹھی اور اب آٹو کے بتائے ایڈریس کی طرف روانہ ہو۔ آٹو کے پیچھے ہی کچھ فاصلے پر روحان کی گاڑی آ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی روحان، تم نے اس سے بدلہ لینے کے بجائے نکاح کیوں کر لیا؟ عارف کے دماغ میں جو اتنی دیر سے سوال گھوم رہا تھا اس نے پوچھ ہی لیا۔ تمہیں تو چاہیے تھا اس کی عزت اور آبرو تباہ کر دیتے، ساری زندگی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ عارف اس کے نکاح والے فیصلے پر ذرا بھی خوش نہیں تھا۔ تم نہیں سمجھو گے، چند گھنٹوں کی اذیت سے زیادہ مزہ تو ساری زندگی اسے اپنی مٹھی میں قید رکھ کر آنے والا ہے۔ روحان نے جواب دیا اور اپنی گاڑی آٹو کے پیچھے لگائے رکھی۔ تو اب تم اس کے پیچھے کیوں جا رہے ہو؟ عارف نے اگلا سوال پوچھا۔ کیونکہ میں بس یہ تسلی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے گھر خیریت سے پہنچ جائے۔ روحان نے دل میں چلتی بات فوراً بول دی۔ عارف پہلے تو حیرت سے اسے دیکھتا رہا، پھر ہنس پڑا۔ سیریسلی روحان، تم انتقام لینے کے بجائے سستے عاشقوں والی حرکتیں کر رہے ہو؟ کہیں پیار ویار تو نہیں ہو گیا اس تھپڑ مارنے والی 2 ٹکے کی لڑکی سے؟ عارف کے الفاظ اس کے کانوں میں تیزاب کی طرح اترے۔ اس کی اتنی صاف کوئی روحان سے برداشت نہیں ہوئی تو اس نے گاڑی کو بریک ماری۔ گاڑی سے اترو عارف۔ عارف کی مسکراہٹ سے مٹ گئی۔ روحان، تم مجھے اب گاڑی سے اتارو گے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ میں تمہارا سر پھاڑ دوں بہتر ہوگا کہ گاڑی سے اتر جاؤ۔ روحان کے غصے پر وہ بھاڑ میں جاؤ کہتے گاڑی سے نکل گیا۔ اس کے اترنے کے بعد روحان نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی اور اب بھی وہ ایک فاصلے پر سے آٹو کا پیچھا کر رہا تھا۔ تم اس کے لیے فکر مند ہو روحان، کیونکہ تمہیں اب اپنے فیصلے پر افسوس ہو رہا ہے۔ تم گلٹی ہو کہ کہیں اس کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے۔ حمزہ نے نرمی سے اس کے اندر چلتی بے چینی اسے بتائی تو روحان کی آنکھوں کی سختی دور جا سوئی۔ میں نہیں جانتا حمزہ، میں نے جو کیا وہ صحیح تھا یا غلط، بس اب میرے سر پر غصہ سوار تھا، مگر جب وہ میرے سامنے رو رہی تھی، ہاتھ جوڑ رہی تھی، وہ سچی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں، اس اندھیرے میں بھی سچائی دیکھ لی اور بس تبھی سوچ لیا تھا کہ جتنا میس میرے غصے نے پھیلا دیا ہے اسے اب سمیٹنے کا کام میرا ہے، اور اس وقت نکاح ہی بہتر حل تھا۔ اب کم سے کم وہ غلط نہیں ہے۔ آٹو ایک کالونی میں داخل ہوا، پھر ایک گھر کے باہر رک گیا۔ وہ کرایہ دیتی اب گیٹ کی طرف بڑھی، بس تبھی روحان نے گاڑی موڑ دی۔ ہم واپس کیوں جا رہے ہیں روحان؟ تمہیں اس کے پیچھے جانا چاہیے، اس کے بھائی کو سچ بتانا چاہیے۔ اگر انہوں نے غصے میں اسے گھر سے نکال دیا تو؟ حمزہ کو اس کی فکر ہوئی۔ روحان اپنا دل مسل رہا تھا۔ میں اس کا مجرم ہوں حمزہ، ابھی اس کے بھائی کو سچ بتانے کی ہمت نہیں ہے۔ میں اسے کیا کہوں گا کہ تمہاری بہن نے مجھے تھپڑ مارا تھا اور میں نے اس تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے اسے ساری رات لائبریری میں بند رکھا؟ نہیں، یہ نہیں ہوگا مجھ سے، الٹا وہ میری وجہ سے مزید بد کردار ثابت ہو جائے گی۔ حمزہ خاموش ہو گیا اور اس کے بھی جیسے سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ بھائی دروازہ کھولے نا پلیز۔ وہ پچھلے 10 منٹ سے دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ لوگ اٹھ کر نماز کے لیے جا رہے تھے اور گزرتے لوگ اسے بھی دیکھ رہے تھے۔ بھائی پلیز میری بات سنیں، ایک بار تو مجھے سن لیں۔
وہ روتے ہوئے تھک گئی تھی۔ اس کے مسلسل بولنے پر سارے محلے والے باہر نکل آئے۔ تبھی دروازہ کھلا اور دروازے میں اس کا بھائی کھڑا تھا۔ بھائی! وہ روتے ہوئے آگے بڑھی، مگر اس سے پہلے وہ اپنے بھائی کے قریب ہوتی اس کے چہرے پر ایک سناٹے دار تھپڑ لگا جو اس کے بھائی نے ہی لگایا تھا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی۔ بے شرم بے حیا لڑکی، تجھے اس لیے اتنا پڑھایا لکھایا تھا کہ تم ساری رات گھر سے باہر رہ کر اپنے مرے اور باپ اور زندہ بھائی کے سر میں خاک ڈالو؟ ہیر روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کی بھابھی بھی باہر آ گئی۔ میرا یقین کریں بھائی، میں لائبریری میں کتاب لینے گئی تو لائٹ بند ہو گئی اور یونیورسٹی کے گارڈ نے لائبریری سمجھ کر خالی لائبریری لاک کر دی۔ ساری رات اندھیرے میں بند رہی، میں مدد کے لیے پکارتی رہی مگر کوئی نہیں آیا۔ صبح جب فجر کے وقت یونیورسٹی کھلی تو انہیں پتہ چلا کہ میں اندر بند ہو گئی تھی۔ میرے پاس کوئی موبائل تو تھا نہیں کہ میں کسی کی مدد کے لیے کال کر لیتی۔ جیسے ہی لائبریری کھلی میں فوراً گھر آ گئی۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں تو آپ یونیورسٹی سے کنفرم کر سکتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے انہیں وضاحتیں دے رہی تھی۔ وہ ہرگز بھی یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ کسی مرد کے ساتھ ساری رات وہاں بند تھے۔ وہ جانتی تھی یہ سب جان کر کوئی بھی اس کی پارسائی کا یقین نہیں کرے گا۔ سب جانتے ہیں ہم کہ تم جیسی لڑکیاں جو رات بھر اپنے یار کے ساتھ رہ کر آتی ہیں، صبح وہ آ کر اپنے بھائی سے ایسی ہی جھوٹ بولتی ہیں اور یہی کہانیاں سناتی ہیں۔ بھابھی کی زبان سے زہر اگل رہا تھا۔ بھابھی! ہیر نے افسوس اور تکلیف سے انہیں دیکھا۔ بھائی یقین کرے میرا۔ اس نے بھابھی کو چھوڑے بھائی کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا تھا اگر تم ایک بھی غلطی کی تو تمہارے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے میں ڈرتا تھا تمہیں یونیورسٹی بھیجنے سے، مگر نہیں، تمہیں تو پڑھائی نہیں بے حیائی کا بھوت سوار تھا۔ آج کے بعد اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے تم پر بند ہو چکے ہیں۔ اسی کے پاس جاؤ جس کے ساتھ ساری رات گزار کر آئی ہو۔ قاسم سختی سے ایک ایک لفظ ادا کرتا اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر اندر چلا گیا اور دروازہ اس کے منہ پر بند ہو گیا۔ بھائی میری بات تو سنیں، پلیز میرا یقین کریں۔ وہ کتنی ہی دیر روتی ہوئی دروازے پر بیٹھی، دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، مگر اب اس کی پکار کا جواب دینے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ محلے میں کھڑے لوگ اس پر جملے کس رہے تھے اور ایسے ایسے الفاظ اس کا وہاں کھڑے ہونا محال ہو چکا تھا۔ وہ اس ہجوم کو چیرتی ہوئی نکلی اور اب اس کا رخ پولیس اسٹیشن کی طرف تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے کیا کرنا ہے اور اگر اس کی عزت پر وار ہوا تو اب وہ روحان کو بھی سکون سے جینے نہیں دے گی۔ وہ پولیس اسٹیشن گئی مگر اتنے بڑے آدمی کے بیٹی کے خلاف رپورٹ لکھنے سے ہی پولیس والوں نے انکار کر دیا۔ اس کی بات کا یقین کرنے کو پولیس تیار ہی نہیں تھی۔ وہ ان سے بحث کرتی رہی مگر آخر میں اسے یہ دھمکی ملی کہ اگر وہ ابھی کے ابھی پولیس اسٹیشن سے باہر نہیں گئی تو اسے جیل میں ڈال دیں گے، اور وہاں سے مایوسی کے بعد وہ اب روڈ پر کھڑی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس کے بھائی نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ روحان کے خلاف اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، نہ اس پورے شہر میں اس کا کوئی رشتہ دار تھا جس کے ہاں وہ چلی جاتی۔ اس کے والدین کے دور پار کے رشتہ دار جو اس کے والدین کی موت کے بعد ان سے میل جول چھوڑ چکے تھے۔ اس کے پاس روحان کا کوئی پتہ بھی نہیں تھا جہاں جا کر وہ اس کا گریبان پکڑ لیتی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اپنی جان لے لے۔ اس ذلت کی زندگی سے تو موت بہتر تھی۔ یہ سب سوچتے وہ کب سڑک کے درمیان میں پہنچ گئی، اسے کوئی احساس نہیں رہا۔ بس وہ اللہ سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اللہ میرا ان سب میں کیا قصور تھا۔ اچانک ایک تیز رفتار گاڑی اس میں آ کر لگی۔ گاڑی سے ہٹ ہونے کی وجہ سے اس کا وجود اچھلتا ہوا کچھ فاصلے پر گرا۔ سر روڈ کنارے پڑے ایک پتھر سے ٹکرایا اور اس کے سر سے لمحوں میں خون نکلتا فرش رنگ گیا۔ لوگ تیزی سے جمع ہو رہے تھے۔ ہیر نے آخری چہرہ جو دیکھا وہ روحان ملک کا تھا۔ اسے ایسے لگا جیسے روحان اس کی بے بسی پر کہکے لگا رہا ہے۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی مگر نہیں لے سکی، اور پھر اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ شاید اس کی کہانی کا اختتام ہو چکا تھا۔ وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو اسے پک کرنے حمزہ آیا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرایا تو روحان بھی مسکرا دیا۔ 2 سال گزر چکے تھے۔ شہر آج بھی ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا، مگر وہ ویسا نہیں رہا۔ اس کی زندگی 2 سال میں 360 ڈگری کے اینگل سے ایسی گھومی تھی کہ آج وہ خالی ہاتھ تھا۔ کہاں جانا ہے؟ حمزہ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ پہلے قبرستان چلتے ہیں۔ روحان کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور گاڑی قبرستان کی طرف موڑ لی۔ اب وہ باہر دیکھ رہا تھا۔ اپنے شہر اور اپنے گھر کی مٹی کی خوشبو ہی الگ ہوتی ہے جو دنیا میں کسی جگہ نہیں ملتی۔ باہر دیکھتے وہ ماضی میں کھو گیا جہاں صرف ایک غلطی نے اس کی ساری زندگی تباہ کر دی۔ اسے وہ بد دعا آج بھی یاد تھی جو آخری ملاقات میں ہیر نے اسے دی تھی۔ اگر آج وہ ہوتی تو اسے بتاتا کہ دیکھو تم نے بد دعا دی تھی اور مجھے لگ گئی، مگر یہی تو دکھ تھا کہ وہ اب نہیں تھی۔ وہ اس کی زندگی اور اس کی دنیا سے بہت دور چلی گئی تھی۔ اس رات کے چند دن بعد وہ ہیر کے گھر گیا تھا۔ اس کے بھائی کو ساری سچائی بتائی تھی اور ان سے معافی بھی مانگی تھی۔
مگر ہیر کے بارے میں جو سب انہوں نے بتایا وہ روحان کو توڑ ہی تو گیا تھا۔ آج یہ روحان وہ 2 سال پہلے والا روحان ملک نہیں تھا جس میں غرور اور انا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ یہ تو بہت ڈاؤن ٹو ارتھ مرد بن گیا تھا۔ جو 2 سال میں ہوا ان سب کے بعد وہ اللہ کے قریب آ گیا تھا۔ اب وہ نمازیں باقاعدگی سے پڑھتا تھا اور ہر نماز کے بعد وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے معافی مانگتا تھا۔ اللہ نے تو شاید اب تک اس کی توبہ قبول کر لی ہو، مگر جس کا وہ گنہگار تھا اسے کیسے معافی مانگتا، جو اب کہیں تھی ہی نہیں۔ گاڑی قبرستان کے باہر رکی تو وہ گاڑی سے اترا۔ حمزہ بھی اس کے ساتھ ہی اندر آ گیا۔ وہ اب ایک قبر کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ راستے سے لیے گئے گلاب اس قبر پر ڈال رہا تھا، پھر فاتح کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ رو پڑا تھا۔ حمزہ نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھے اسے حوصلہ دیا تو روحان نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اب زمین سے اٹھا، آخری نظر قبر پر ڈالی، پھر وہ واپس پلٹ گیا۔ تو مجھے گھر چھوڑ دو گے؟ اس نے حمزہ سے پوچھا جس نے بس سر ہلایا، اور اگلے آدھے گھنٹے بعد وہ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں داخل ہو رہا تھا۔ چلو تم ریسٹ کرو، پھر ملتے ہیں۔ حمزہ اسے اللہ حافظ کہتے گھر سے نکل آیا۔ وہ کمرے میں آیا، اپنا بیگ بیڈ پر رکھا، اس میں سے اپنا سارا سامان نکالا، کپڑے الماری میں رکھے، اور آخر میں اس نے وہ تصویر بیگ سے نکالی اور ایک سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ وہ ہیر کی تصویر تھی، اسے ہیر کے کمرے میں ملی تھی جب وہ اس کے گھر گیا تھا۔ اس کے بھائی سے پوچھ کر وہ یہ تصویر اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ وہ نہ صحیح، اس کی ایک آخری یاد ہی صحیح۔ اس کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی، اس کی تصویر کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ تصویر میں بہت پیاری لگ رہی تھی، نیلی فراک میں وہ سیڑھیوں میں بیٹھی تھی، دوپٹہ اس کے گلے میں تھا اور اس کے خوبصورت لمبے بال اس کی کمر پر خوبصورتی سے بکھرے تھے۔ بلا شبہ وہ بےحد خوبصورت لڑکی تھی، اس کی زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری اور سب سے خوبصورت اس کی شہد رنگ آنکھیں، جن میں زندگی جینے اور اپنے خواب پورے کرنے کی چمک تھی، اور روحان نے اس سے اس کے خواب ہی تو چھین لیے تھے۔ تم نے ٹھیک کہا طاہر، اللہ انصاف لیتا ہے اور اللہ نے تمہارا انصاف مجھ سے لے لیا۔ تمہاری بد دعا لگ گئی مجھے، مگر اس روز تم نے یہ کیوں نہیں بتایا تھا کہ تمہیں اس نفرت سے عشق ہو جائے گا؟ تم نے مجھے یہ بد دعا تو نہیں دی تھی کہ جا روحان ملک، تجھے عشق ہو خدا کرے۔ پھر بھی مجھے عشق ہو گیا، اور ایسا ہوا کہ اب تمہارے سوا کسی اور کو سوچنا بھی میں اپنے عشق کی توہین سمجھتا ہوں۔ تم نے یہ بد دعا تو مجھے دی ہی نہیں تھی کہ جاؤ روحان ملک، تم میرے لیے پل پل تڑپو گے، میرے لیے رو گے، تو پھر کیوں میں تمہارے لیے تڑپتا ہوں، روتا ہوں۔ تمہاری یہ 2 بد دعائیں بھی مجھے لگ گئی ہیر، جو تم نے زبان سے تو نہیں دی، ہاں مگر شاید تمہارے دل سے ضرور نکلی تھی۔ تم سے معافی مانگنے والا کام ہی نہیں کیا کوئی میں نے، مگر پھر بھی روز اللہ سے رو کر دعا کرتا ہوں کہ اللہ کوئی میجک کر دے اور تم میرے سامنے آ جاؤ، ایک بار میرے لیے آ جاؤ۔ میں ساری زندگی تمہارے قدموں میں بیٹھ کر اس رات کے لیے معافی مانگنا چاہتا ہوں، ویسے ہی جیسے تم نے اس بند لائبریری میں مانگی تھی، ویسے ہی جیسے تم نے بد دعا دی تھی۔ کاش میری زندگی میں بھی ایک بار جادو ہو جائے اور تم زندہ ہو کر میرے سامنے آ جاؤ۔ وہ آخری بات سرگوشی کرتے اس کی تصویر محبت سے چھوتے واپس ٹیبل پر رکھتا اٹھا، اور اب اس کا رخ واش روم کی طرف تھا۔ شاور لے کر وہ باہر آیا، اپنی چیک بک اٹھائی اور اب وہ فلیٹ لاک کر کے باہر جا رہا تھا۔ کیسی ہو دعا؟ وہ 6 سالہ دعا کے سامنے زمین پر بیٹھا اس کی طرف چاکلیٹ بڑھا رہا تھا۔ تھینک یو روحان بھائی، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ دعا نے چہک کر وہ چاکلیٹ اس سے پکڑ لی۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ 1 سال پہلے دعا کو اس نے ایک روڈ ایکسیڈنٹ سے بچایا تھا، پھر اسے پتہ چلا تھا کہ دعا یہاں شہر کے ایک شیلٹر ہوم میں رہتی ہے کیونکہ اس کے والدین کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور کسی اپنے نے اسے اپنے ساتھ نہیں رکھا، تو تب سے روحان کو جب بھی موقع ملتا وہ دعا سے ملنے شیلٹر ہوم ضرور آتا تھا۔ آج وہ کافی ماہ بعد آیا تھا۔ آپ بہت بیزی رہنے لگے ہیں کیا؟ اس نے افسردگی سے پوچھا۔ روحان نے سر اس بات میں ہلایا، ہاں وہ جاب کے لیے میں آؤٹ آف کنٹری گیا ہوا تھا، مگر وہاں کے لوگ اس قابل نہیں تھے کہ میں ان کو اپنا وقت اور اپنا ٹیلنٹ دیتا، اسی لیے واپس آ گیا۔ اب یہیں کام کروں گا اور بہت جلد تمہیں ہمیشہ کے لیے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس کی آخری بات پر دعا الجھی، ہیں سچ میں آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے؟ روحان نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ دعا کو اڈاپٹ کرنا چاہتا تھا اور آج کل وہ یہی سوچ رہا تھا۔ دعا سے بات کرنے کے بعد وہ بینچ سے اٹھا۔ اب اس کا رخ یہاں کے کیئر ٹیکر کے آفس کی طرف تھا۔ وہ جب بھی یہاں آتا تھا کچھ نہ کچھ ڈونیشن ضرور کرتا تھا، اسے دل کو سکون ملتا تھا۔ رکو شیطان کی بچی، کہاں بھاگ رہی ہو؟ روحان کے کانوں میں اچانک ایک نسوانی آواز پڑی اور اس آواز نے اس کے قدم ساکت کر دیے۔ وہ اس آواز کو لاکھوں کے مجمع میں بھی پہچان سکتا تھا۔ وہ حیرت سے آس پاس دیکھنے لگا اور پھر اچانک ایک 7-8 سالہ بچی بھاگتی اس کی طرف آئی اور اس کے پیچھے اسے وہ نظر آئی۔ سفید فراک کا دامن اور دامن سے نظر اوپر اٹھی۔
बालों को ऊंची पोनी में बांध रखा था, उसका दुपट्टा उसके गले में था। रोहान उसे सालों बाद भी पहचान सकता था। यहाँ तो बस 2 साल ही गुजरे थे। वो छोटी बच्ची उसके पीछे छुप गई तो वो बच्ची को पकड़ने के लिए उसके बेहद करीब आ गई। हीर? रोहान के लबों ने सरगोशी की। हाँ, वो वही थी। वो पूरे 2 साल बाद उसे देख रहा था, वो भी जिंदा, सही सलामत। हीर सुलेमान? ओह खुदाया, वो जिंदा थी। वो रोहान का बाजू एक साइड करती बच्ची को हाथ लगा चुकी थी। लो, मैंने पकड़ लिया, मैं जीत गई। वो बच्चों की तरह उछल उछल कर अपनी जीत का जश्न मना रही थी। बहुत देर बाद रोहान ने अपना कदमों को हरकत दी, उसके करीब आया, उसका बाजू पकड़ा। हाँ, वो उसे छूकर ही महसूस कर सकता था। हीर? उसने हीर को अपनी जानिब खींचा तो हीर की मुस्कुराहट से मट गई। उसने रोहान को देखा मगर उसकी आंखों में शनासाई की कोई रमक नहीं थी। तुम जिंदा हो हीर? उसने बेयकीनी से हीर के गाल पर हाथ रखा। आज उसने उसका हाथ नहीं झटका। ओह, तो अंकल, आपको क्या मेरा भूत नजर आ रहा है? हीर ने कमर पर हाथ रखे गुस्से से पूछा। रोहान उसका लहजा देख कर रह गया। अंकल? उसे क्या हुआ था? उसे अंकल क्यों कह रही थी? हीर, क्या तुम मुझे भूल गई? रोहान ने सदमे के तहत पूछा। तो हीर ने गौर से उसे देखा। उसका चेहरा, क्या आप मुझे जानते हैं? क्या मैं आपको अच्छी लगी? 1 मिनट, आप मुझे लेने आए हो ना? मैं यहाँ इस जगह रहते थक गई हूँ, मुझे भी घर जाना है। आपको कासिम भाई यहाँ बाबा ने भेजा है ना कि हीर को ले आओ? वो बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह रोहान से पूछ रही थी। हाँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ हीर। अब से तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। अब से तुम मेरे साथ हमारे घर रहोगी, वो घर जो सिर्फ तुम्हारा है। रोहान ने देखा वो उसकी बातें सुनकर खुश हो रही थी। मेरा घर? क्या वाकई मेरा कोई घर भी है? वो खुशी की ज्यादती से लहरा कर उसकी बाहों में गिर गई। हीर, हीर! रोहान घबरा ही तो गया था उसके ऐसे बेहोश होने पर, मगर वो अपनी आंखें खोलती खिल खिलाकर हंस पड़ी। देखा ना, मैंने डरा दिया। वो अपनी ही बात पर हंसकर उससे दूर हुई और रोहान के चेहरे पर इस सारे में कितने रंग आए और गुजर गए वो कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। कुछ देर बाद वो केयर टेकर के सामने उसके ऑफिस में बैठा था। क्या हीर आपकी वाइफ है? वो खुद भी हैरान है। रोहान ने इस बात में सर हिलाया। मैं इसे 2 साल से पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ होगी, मगर ऐसे बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रही है और मुझे पहचान क्यों नहीं रही? रोहान ने बेयकीनी से पूछा था। वो जब यहाँ आई थी तो उनका एक्सीडेंट हो गया था। इस एक्सीडेंट में उसके सर पर गहरी चोट लगी थी, जिसके नतीजे में उसकी आधी ज़िंदगी की मेमोरी लॉस हो चुकी थी। बज़ाहिर वो 22 साल जवान लड़की है, मगर उसके दिमाग में उसकी यादों के हिसाब से वो बस 10-11 साल की बच्ची है। इसीलिए वो बच्चों की तरह बिहेव करती। उसे संभालना पहले तो बेहद मुश्किल था, मगर अब के अपनों को तलाश करने की कोशिश की, मगर कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। रोहान की आंखों में नमी इकट्ठी हुई। यही वजह थी कि वो उसे भूल ही चुकी थी। उसके वालिदैन की डेथ हो गई थी जब वो 12 साल की थी। शायद वो उसे याद नहीं, और उसका भाई उससे डिसऑन हो चुका था। मगर मैं उसका शौहर, उसका वली, मैं उसे यहाँ से लेकर जाना चाहता हूँ। मैं इसका इलाज करवाऊँगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मगर आपको अपने निकाह का सबूत देना होगा। रोहान ने फ़ौरन इस बात में सर हिलाया। वो जल्द से जल्द अपनी हीर को यहाँ से लेकर जाना चाहता था। खुदा ने उसे माफ़ी मांगने का मौका दे दिया। वो कैसे उसे इस हाल में छोड़ जाता? उसका शौहर था और वो उसकी जिम्मेदारी थी। उसे अपनी जिम्मेदारी समझते उसका एहसास होते ही तो 2 साल लग गए थे। शायद खुदा ने उसे ऐसे ही हीर से मिलवाना था। उसने फ्लैट का दरवाज़ा खोला और हीर का हाथ पकड़कर अंदर दाखिल हुआ। वाह, ये तो बहुत प्यारा घर है। वो सताइश से सारा फ्लैट घूम फिर कर देखती तबसरा कर रही थी। रोहान के होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। हाँ, अच्छा है ना? इस वजह से तो मैंने ले लिया था कि हीर यहाँ आएगी। हीर ने मुस्कुराकर उसे देखा। मगर ये घर तो खाली है। मामा, बाबा और कासिम भाई नहीं है। मैं उदास हो गई। रोहान उसके करीब आया। हीर, तुम्हारे वालिदैन की तो डेथ हो चुकी है। वो तो अल्लाह मियाँ के पास है ना? आप और तुम्हारा भाई, उसकी शादी हो चुकी, वो अपने घर में रहता है। तुम ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें उनसे मिलवाने लेकर जाऊंगा। हीर ने हैरत से उसे देखा। ये शादी क्या होती है? उसके सवाल पर रोहान हंस पड़ा। उसे लेकर सोफे पर आया और उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ बिठाया। खुद उसके करीब बैठा। 2 लोग, एक लड़का और लड़की की शादी होती है तब जब लड़की दुल्हन बनती है और लड़का उसे बारात के साथ लेने आता है, फिर उसे अपने साथ ले जाता है और उसके बाद वो दोनों हमेशा के लिए साथ रहते हैं। शादी का मतलब होता है कि उनके पास अब पूरा हक़ है एक साथ रहने का और कोई उन्हें अलग नहीं कर सकता। हीर बहुत गौर से उसकी बातें सुन रही थी। अच्छा, तो इसका मतलब मेरी और आपकी भी शादी हुई है?
मैं भी दुल्हन बनी थी और आप भी बारात लेकर आए थे मुझे लेने। मुझे कुछ याद नहीं है ना, इसीलिए पूछ रही हूँ। उसने मासूमियत से पूछा तो रोहान की आंखों की चमक लम्हों में गायब हुई। वो उस वक्त उसे इतनी मासूम लग रही थी कि हद नहीं। उस रोज़ वाली हीर से बहुत मुख्तलिफ थी। नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ था, मतलब तुम दुल्हन तो नहीं बनी, ना ही मैं बारात लाया, मगर फिर भी हमारी शादी हो गई थी। वो ज़रा सादगी से हुई थी, कम लोग थे ना। हीर ने हैरत से उसे देखा। अच्छा, ये शौहर और बीवी क्या होता है? वो केयर टेकर आंटी कह रही थी कि मेरी आपसे शादी हुई है और मैं आपकी बीवी हूँ, आप मेरा ख्याल रखेंगे, इसीलिए मुझे अपने साथ लेकर जा रहे हैं क्योंकि आप मेरे शौहर हैं। रोहान उसकी बात पर मुस्कुराया। जब दो लोगों की शादी होती है तो वो एक दूसरे के साथ ही बन जाते हैं। तब लड़का उस लड़की का शौहर होता है और लड़की उसकी बीवी बन जाती है। हीर उसके सवालों के जवाब पर सर हिला रही थी। शौहर को शौहर क्यों कहते हैं? उसने अगला सवाल पूछा। रोहान हंस दिया था। इसलिए क्योंकि वो अपनी बीवी को हर बुरी चीज़ और हर बुरे इंसान से प्रोटेक्ट करता है। ये बताते उसकी मुस्कुराहट सिमट गई। तो क्या आप मुझे प्रोटेक्ट करते थे? रोहान को लगा जैसे उसका सांस रुक गया। उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं किया नहीं था, यही तो गलती थी, मगर अब हमेशा करूँगा। वो हीर के करीब हुआ और उसके माथे पर लब रखे। उसके अमल पर सर झुकाकर मुस्कुरा दी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ हीर, बहुत ज़्यादा। हीर ने हैरत से उसे देखा। ये मोहब्बत क्या होती है? उसका अगला सवाल हाजिर था। रोहान सर झुकाकर फिर हंस दिया। जब एक शौहर अपनी बीवी की केयर करे, उसका ख्याल रखे, उसकी फीलिंग्स को मोहब्बत कहते हैं। हीर ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। चलो बताओ हीर, क्या खाएगी? मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ, इसके बाद हम शॉपिंग पर जाएंगे, तुम्हारे लिए बहुत सारे ड्रेसेस लेंगे। हीर शॉपिंग पर जाने का सुनकर खुश हो गई। सच्ची जाएंगे ना? मैं बारबी डॉल और टेडी बियर भी लूँगी। हीर ने शर्त रखी। ओके, ले लेना। चलो बताओ क्या खाओगी? रोहान ने उसके बाल संवारे, फिर मोहब्बत से पूछा। गोलगप्पे, पिज़्ज़ा और पास्ता। रोहान ने हैरत से उसे देखा। रोज़ टीवी में देखती थी, ड्रामे में लड़कियां यही सब खाती थी, तो मुझे भी यही सब खाना है। रोहान इस बार दिल खोल कर हंसा। ओके, चलो फिर बाहर चलते हैं, वहीं से सब कुछ खिलाऊंगा तुम्हें। हीर बाहर जाने को सुनकर बेहद खुश हुई। बस वक्त शॉपिंग मॉल में थे। रोहान उसे बहुत सारे कपड़े और जूते दिलवाए थे, सब उसकी पसंद के, और उसके साथ उसे टेडी बियर और डॉल भी लेकर दी थी। उसे उसके पसंदीदा खाने भी खिलाए थे। हीर उसके साथ बाहर आकर कितनी खुश थी, उसके चेहरे से ही अंदाज़ा लगा सकता था। मगर जिस दिन हीर को सब याद आ गया, वो उसे एक लम्हे से पहले छोड़ देगी और रोहान को अब इसी बात का डर था। वो बस उसे ठीक देखना चाहता था। उसे बहुत सारी ग्रॉसरी भी करवाई थी, उसके लिए इतना कुछ खाने को लिया था, चॉकलेट से लेकर बिस्किट तक और कोल्ड ड्रिंक से लेकर जूस तक। वो हर चीज़ जो मांगती जा रही थी रोहान खरीदता जा रहा था। ये दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था। रात का अंधेरा उतर चुका था। फिर वो उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले आया। फिर वो हीर का बाकायदा चेकअप करवाया, उसके सारे टेस्ट करवाए। उम्मीद तो है कि मेडिसिन से और कुछ सेशन से आपकी वाइफ की याददाश्त वापस आ जाएगी। डॉक्टर ने उसे उम्मीद दिलाई। वो कुछ मुतमईन था। वो घर जा रहे थे। क्या मैं बीमार हूँ? डॉक्टर ने हीर के पूछे सवाल पर रोहान ने उसकी तरफ देखा। वो खोई हुई सी थी। नहीं हीर मेरी जान, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, मगर तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से तुम्हें कुछ बातें भूल गई हैं। मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हें वो सब याद आ जाए। तुम्हारी यादों में तुम्हारा हक है ना हीर? उसने हीर को यकीन दिलाया। अच्छा, आपका घर खाली क्यों है? आपके वालिदैन कहाँ हैं? वो घर आए तो हीर ने अगला सवाल पूछा। मेरे बाबा की डेथ हो गई थी 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में, और मेरी मामा, वो तो बहुत सालों पहले ही हमें छोड़कर चली गई। उन्होंने किसी और से शादी कर ली थी। वो हमारे साथ नहीं रहती और मेरी उनसे कभी बात नहीं हुई। वो मुझे भूल गई तो मैं भी उन्हें भूल गया। बाबा की डेथ के बाद उनका सारा बिजनेस दुश्मनों ने छीन लिया। दिनों में सब कुछ ख़त्म हो गया। मुझे अपना घर भी बेचना पड़ा और इसके बाद मैं अपने रहने के लिए ये एक फ्लैट ख़रीद लिया जो मेरे लिए काफ़ी था। अब तुम आ गई हो तो ये घर मुकम्मल हो गया। रोहान ने उसे मुख्तसर लफ्ज़ों में सारी कहानी सुनाई। उसे कभी कभी लगता था कि उसके साथ जो हुआ, उसने अपना बाप खोया और बिज़नेस तबाह होना, उसका दिवालिया होना, वो सब शायद कहीं न कहीं हीर की बद्दुआ का नतीजा था। हीर इस वक्त बेडरूम में थी। रोहान उसे बेड पर लिटा रहा था। चलो सो जाओ, सुबह से मेडिसिन का कोर्स शुरू होना है तुम्हारा, और मैं तुमसे वादा करता हूँ हीर, तुम्हें जल्दी ठीक कर दूंगा। उस पर ब्लैंकेट देते रोहान ने सरगोशी की तो हीर बेसाख्ता मुस्कुरा दी। आप बहुत अच्छे हैं। उसकी बात पर रोहान को कुछ याद आया। मैं भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, जैसे आज तुमने भी नहीं किया। रोहान के गले में कुछ अटक सा गया।
اگر آج میرے بھائی نے مجھے گھر سے بے دخل کیا تو اس کی وجہ تم ہوگے، اگر میرے ساتھ کچھ بھی ہوا تو اس کے قصوروار تم ہوگے۔ ہاں، اس نے ٹھیک ہی کہا تھا، ہیر کی اس حالت کا قصوروار وہی تو تھا۔ سو جاؤ ہیر، وہ اسے ہدایت کرتا اس کے پاس سے اٹھا تو ہیر اس کا ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ میں آپ کو کیا کہہ کر پکاروں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ روحان نام ہے میرا۔ ہیر، تم جو مرضی کہہ لو۔ ہاں، وہ اسے ہر چیز کی اجازت دے سکتا تھا۔ اچھا اوکے، تو میں آپ کو ہان پکاروں گی۔ روحان اس کی بات پر مسکرا دیا۔ اوکے ہیر، چلو اب سو جاؤ۔ اس سے پہلے کہ روحان کمرے سے باہر جاتا وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے اکیلے نیند نہیں آتی، رات کو ڈر لگتا ہے، آپ میرے پاس ہی سو جائیں۔ اتنا بڑا تو بیڈ ہے۔ اس نے بیڈ کی دوسری سائڈ اشارہ کیا۔ روحان کسی بھی بحث کے بنا اس کے قریب آ کر دوسری طرف سے بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ جانتا تھا جس روز اسے سب یاد آ گیا اس روز ہیر اسے بالکل معاف نہیں کرے گی، مگر روحان کو اس کی معافی سے زیادہ اس کا ٹھیک ہونا عزیز تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ ٹھیک ہو جائے اور دوبارہ اپنی پڑھائی پوری کرے۔ اس کی وجہ سے جو کچھ ہیر کے ساتھ ہوا وہ کم سے کم اس کے نقصان کی بھرپائی تو کر سکے۔ یہی سوچتے وہ آنکھیں بند کر گیا جب اسے اپنے سینے پر کوئی نازک بوجھ محسوس ہوا۔ اس نے حیرت سے آنکھیں کھولیں تو ہیر اس کے سینے میں منہ چھپائے سونے کے لیے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ روحان چاہ کر بھی اسے خود سے دور نہ کر سکا۔ اس منظر کا خواب 2 سالوں سے دیکھا تھا، وہ ایسے پورا ہوگا اسے امید نہیں تھی۔ اس نے جھکتے ہیر کے ماتھے پر لب رکھے اور اس کے گرد حصار مضبوط کر گیا۔ وہ بھی اس کی باہوں میں خود کو پرسکون محسوس کرتی سو گئی تھی اور اس کے اتنا قریب ہونے پر روحان تو خوشی سے سو ہی نہیں پا رہا تھا۔ آدھی رات کے بعد جا کر کہیں اس کی آنکھ لگی تھی۔ ہیر کے اب یہاں آنے سے اسے اپنا بھر جنت لگنے لگا تھا۔ وہ روز باقاعدگی سے خود اسے میڈیسن کھلاتا، وہ جو مانگتی وہ فوراً اسے لا کر دیتا۔ وہ آج کل ایک کمپنی میں جاب کر رہا تھا مگر ہیر پر مکمل توجہ دینے کی وجہ سے وہ ورک فرام ہوم کر رہا تھا۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے ویسے ویسے ہیر کی حالت میں کافی سدھار آنے لگا تھا اور ہر ہفتے بعد اس کا ڈاکٹر کے ساتھ ایک سیشن ہوتا تھا جس سے اس کی یادیں واپس آنے کا زیادہ چانس تھا۔ ہیر کو یہاں 1 مہینے سے زیادہ ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت بلڈنگ کے سامنے والے پارک میں بینچ پر بیٹھی وہاں کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھ رہی تھی اور روحان سامنے اسٹور میں گھر کا کچھ سامان لینے گیا تھا۔ اچانک سڑک سے گزرتے 2-3 لڑکوں نے اپنی ہیوی بائک پارک کے سامنے روکی۔ بلیک فارک میں موجود وہ لڑکی انہیں اپنی جانب متوجہ کر چکی تھی۔ ہیر کو اپنے اچانک اوپر کسی کی نظریں محسوس ہوئی تو گھبرا گئی۔ اس کی نظر سامنے اسٹور تک گئی۔ روحان وہاں تھا۔ وہ بینچ سے اٹھی اور فوراً اسٹور کی طرف قدم بڑھائے۔ جب وہ بائک والے اس کے سامنے آ کر اس میں سے ایک نے اسے پہچان لیا۔ اوہ ہیر سلیمان! اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ عارف تھا جسے روحان نے اس لڑکی کی وجہ سے اپنی گاڑی اور اپنی زندگی دونوں سے نکال دیا تھا، اور اس روز کے بعد روحان نے اس سے دوستی توڑ دی تھی کیونکہ عارف کا دماغ صرف برائی سے بھرا ہوا تھا، جبکہ حمزہ روحان کو صحیح غلط کی تمیز بھی دیتا تھا اور اس کا سچا دوست تھا جو اس کی پرواہ بھی کرتا تھا۔ اور اب یہ سب عارف کے نئے دوست اور اس کا یہی کام تھا۔ سڑک پر چلتی ہوئی بھی لڑکی اچھی لگتی اسے چھیڑنے اور بدتمیزی کرتے تھے۔ وہ بائک سے اترا اور ہیر کے قریب آیا۔ لٹل ڈال! اس نے کمینی سرگوشی کرتے ہیر کا راستہ روکا۔ ہیر گھبرا کر پیچھے ہونے لگی۔ دور رہو مجھ سے! مگر عارف اس کی گھبراہٹ کو انجوائے کرتا ایک جھٹکے سے اس کی کلائی دبوچ گیا۔ اس کی کلائی دبوچنے پر ہیر بری طرح سے رونے لگی۔ چھوڑو میرا ہاتھ! عارف نے پھر بھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ اچانک کسی نے زور سے ایک مکہ عارف کے چہرے پر دے مارا، جس سے عارف کا ہاتھ ہیر کی کلائی سے چھوٹ گیا۔ ہیر نے گھبرا کر پیچھے دیکھا تو اس کے بالکل پیچھے ہی روحان کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر ہیر کو کچھ سکون ہوا۔ روحان آگے بڑھا اور ایک زوردار تھپڑ اس نے عارف کے گال پر مارا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو چھونے کی؟ وہ غصے سے 2-4 مکے اس کے چہرے پر مار چکا تھا جب عارف کے دوست اسے بچانے کے لیے روحان کے قریب آئے۔ ان میں سے 1-2 نے بھی روحان کے بازو اور کمر پر وار کیا تھا مگر روحان کا دماغ تو اب گھوم چکا تھا۔ بلڈنگ کے سامنے تو اچھا خاصا میدان لگ چکا تھا۔ سب لوگ تماشا دیکھ رہے تھے اور ہیر کے دیکھتے دیکھتے روحان نے سب کی ہڈی پسلی توڑ کر انہیں زمین پر پھینک دیا تھا جب اچانک عارف نے پیچھے سے آتے روحان کا گلا پکڑا۔ وہ تو یہی سمجھ رہا تھا کہ روحان ملک سے باہر ہے۔ اسے حمزہ نے بتایا ہی نہیں تھا کہ روحان واپس آ گیا ہے، اور حمزہ بھی اب عارف سے دور ہی رہتا تھا۔ ہم دوست تھے روحان، ہم بھائی تھے، مگر تم نے اس لڑکی کی وجہ سے مجھ سے ہر تعلق توڑ لیا اور آج تم اس لڑکی کی وجہ سے مجھ پر ہاتھ اٹھا رہے ہو۔ روحان اس کا وہی بازو پکڑ کر اسے گھما کر زمین پر دے مارا اور خود اس نے اپنا گھٹنا عارف کے سینے پر زور سے دبایا۔ تم بھائی تھے مگر اب نہیں ہو۔ بھائی اپنے ہی بھائی کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالتا۔ تم اچھے سے جانتے تھے عارف، ہیر بیوی ہے میری، اور جب میں نے اس روز بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا تو پھر آج تمہیں کیا لگا تھا؟
तो मैं अपनी बीवी को नुकसान पहुंचाने दूंगा? भाई होते तो उन्हें अपने ही भाई की बीवी को गलीज हाथों से छुआ कैसे आरिफ? रोहान पर जैसे कोई जुनून सवार था। उसने रख कर एक बार फिर अपनी कोनी आरिफ के चेहरे पर दे मारी। अभी भी वक्त है, सुधर जा। आइंदा किसी की बहन बेटी या बीवी की तरफ मैली निगाह उठाकर ना देखना, और मेरी बीवी की तरफ तो हरगिज़ नहीं। कभी तुझे भाई समझा था, इस वजह से आज जिंदा छोड़ रहा हूँ। रोहान उसे छोड़े ज़मीन से उठा और हीर की तरफ पलटा, जो कुछ फासले पर खड़ी खौफज़दा सी रोते हुए उसे देख रही थी। रोहान उसके करीब आया। हीर, ठीक हो तुम? रोहान ने प्यार से उसका गाल सहलाते पूछा तो हीर रोते हुए उसके सीने में सर छुपा गई। वो अभी भी खौफज़दा थी और बुरी तरह से कांप रही थी। बस मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे पास। रोहान ने उसके गिर्द हिसार मजबूत किया और उसके बालों को सहलाते उसके बालों पर लब रखे। वो तो उसने काउंटर पर खड़े अचानक ही हीर की तरफ देखा तो उसे शीशे के दरवाजे से बाहर का मंजर नजर आया। हीर कुछ सड़कों में घिरी थी तो वो फौरन सब कुछ छोड़ता बाहर आ गया। अचानक रोहान की कमर में कोई जोरदार वार हुआ। रोहान की गिरफ्त हीर के गिर्द ढीली पड़ी। उसने हीर को दूर किया और पलट कर देखा तो उसके पीछे जख्मी आरिफ खड़ा था। उसके हाथ में चाकू था जो वो रोहान की कमर में पेवस्त कर चुका था। रोहान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नमक हराम। उसके लबों से टूटी फूटी सरगोशी निकले। उसने आरिफ को जोर से धक्का देते दूर किया। लानत हो तुम पर आरिफ। रोहान ने दर्द काबू करनी चाहिए मगर खून तेजी से बहने लगा। हीर और जोर जोर से रोने लगी। आसपास के लोगों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस भी अब पहुंच गई थी। आरिफ ने भागने की कोशिश की मगर पुलिस उसको अरेस्ट कर चुकी थी। हीर, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। रोहान ने दर्द काबू करते हीर को हौसला दिया मगर रोते रोते वो नफ़ी में सर हिला रही थी। आपको बहुत खून निकल रहा है हान, कोई तो हॉस्पिटल लेकर जाओ। वो बिल्डिंग के लोगों को देखकर उनसे मदद मांगने लगी तो फ़ौरन एक लड़के ने अपनी गाड़ी निकाली ताकि रोहान को हॉस्पिटल लेकर जाए। सुबह से रात हो गई। रोहान इस वक्त हॉस्पिटल में था और पास ही हीर बैठी थी जिसका रो रो कर बुरा हाल था और कुछ फासले पर हमजा खड़ा बस उन दोनों को देखकर नफ़ी में सर हिला रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि आरिफ रोहान पर हमला कर सकता है। जब रोहान के पास पैसा था तब आरिफ उसके आगे पीछे होता था। जैसे ही रोहान सड़क पर आया तो आरिफ ने भी दोस्ती तोड़ दी और रोहान को भी परवाह नहीं थी क्योंकि वो आरिफ की सोच और उसके अंदर की बुराई को जान गया था। हीर, मेरी जान, रोना बंद करो, मैं ठीक हूँ। रोहान ने उसे खामोश करवाया, खुद अपने हाथ से उसके आंसू साफ किए। चोट ज़्यादा गहरी नहीं थी, इस वजह से बचत हो गई। और वो कदरे बेहतर था मगर कमर में दर्द की वजह से शायद वो चंद दिन सीधा लेट ना सके। मैं बहुत डर गई थी हान, वो उसके सीने में चेहरा छुपाए उसे बता रही थी। मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और आप बहुत अच्छे शौहर हैं। रोहान उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। हमजा उनको अकेला छोड़े अब कमरे से बाहर जा रहा था। रोहान ठीक हो चुका था और 2 दिन बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गया। हीर की मेडिसिन का कोर्स तकरीबन पूरा होने को था। उसे रोहान के साथ यहाँ रहते 3 माह होने को थे और ये रात का वक्त था। फ्लैट में अंधेरा था। बेडरूम में बस साइड टेबल लैंप चल रहा था। हीर का चेहरा नींद में भी पसीने से नम हो चुका था। वो ख्वाब में माजी का कोई मंजर देख रही थी। बहुत सारी यादें उसके दिमाग में घूम रही थी। चटाक थप्पड़ की आवाज़। आइंदा किसी भी लड़की से ऐसी बदतमीज़ी मत करना और अगर करने का ख्याल आए तो ये थप्पड़ याद कर लेना। वैसे तो तुम्हें ये थप्पड़ हमेशा ही याद रहेगा। आवाज़ें, मंजर, चेहरे, सब कुटमुट हो रहा था। तुमने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। तुमने सारी यूनिवर्सिटी के सामने मेरी इंसल्ट की है लड़की। अब इसके अंजाम के लिए भी तैयार रहना। इस थप्पड़ की गूंज मुझे तो सुनाई देगी ही मगर अब तुम्हें भी बहुत वक्त तक सुनाई देने वाली है। तैयार रहना। अब उसकी आंखों के सामने मनाजिर बदल गए। वो अंधेरे में कहीं कैद थी। कहाँ? हाँ, उसे याद आ गया। वो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी थी। रोहान, प्लीज़, खुदा का वास्ता, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। मेरे घर, अगर आज मैं घर नहीं गई तो मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। उसके सामने हाथ जोड़े फरियाद कर रही थी। चलो, एक रात गुजारने वाली डील कैंसिल करते हैं। अब मैं तुम्हें लॉन्ग टाइम सज़ा देना चाहता हूँ और इससे बेहतर सज़ा क्या होगी कि तुम सारी ज़िंदगी मेरी क़ैद में रहोगी। बोलो, मंजूर है या फिर यहीं क़ैद रहकर सुबह सारी यूनिवर्सिटी के सामने बाहर निकलोगी? अब के मनाजिर बदल गए। वो दरवाज़ा बजा रही थी और एक बार फिर थप्पड़ की आवाज़ कानों में गूंजी। आज के बाद इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम पर बंद हो चुके हैं। उसके पास जाओ जिसके साथ सारी ज़िंदगी गुजार कर आई। और फिर आखिरी चीज़ जो उसे याद थी, उसका एक्सीडेंट होना था। वो एक झटके से उठकर बैठ गई। लंबे लंबे सांस लेकर उसने खुद को पुरसुकून किया। उसे अच्छे से याद था उसकी आंखें हॉस्पिटल में खुली थी। कोई उसके लिए नहीं आया और फिर पुलिस ने उसे शेल्टर होम भेज दिया। उसने एक नज़र चेहरा उठाया, बैठ के दूसरी तरफ देखा। उसकी तरफ चेहरा किए उसके करीब ही गहरी नींद सो रहा था।
ہیر کی آنکھوں سے آنسو نکلتے گالوں پر بہنے لگے۔ نہیں، کیا نہیں کیا تھا، یہی تو غلطی تھی، مگر اب ہمیشہ کے لیے کروں گا۔ ہیر بلینکٹ پھینکتی بیڈ سے اٹھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں ہیر، بہت زیادہ۔ الفاظ سور کی طرح اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میں بس چاہتا ہوں کہ تمہیں سب یاد آ جائے۔ تمہاری یادوں پر تمہارا حق ہے ہیر۔ وہ بیلکنی سے باہر نکل آئی۔ اس نے ایک نظر نیچے جھانکا۔ یہ فلیٹ زمین سے چند فلور پر تھا۔ وہ بیلکنی کے پاس موجود اسٹول پر چڑھ کر اوپر کھڑی ہوئی۔ اس نے آنکھیں میچی اور ابھی اس نے ایک پاؤں ہی بیلکنی سے باہر نکالا تھا کہ اسے زور سے جھٹکا لگا اور کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ ہیر! لہرا کر ہیر روحان کے سینے سے لگی۔ یہ کیا کر رہی تھی ہیر؟ اس نے ہیر کو اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ ابھی اگر میں ایک سیکنڈ بھی لیٹ ہو جاتا تو… ہیر میری جان، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس کے بال اس کے چہرے کے پیچھے ہٹاتا اس کا چہرہ دیکھتے محبت سے پوچھ رہا تھا۔ اسے ہیر کی آنکھوں میں بس ایک گہری خاموشی نظر آئی۔ چلو اندر آؤ۔ اسے اپنے حصار میں لیتا اندر آیا۔ اسے بیڈ پر بٹھایا۔ اب گلاس میں پانی ڈال کر اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ وہ تو کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کی آنکھ کھل گئی تو وہ کچی نیند میں تھا، اسی لیے اسے پتہ چل گیا کہ ہیر کمرے سے باہر نکلی ہے۔ ہیر خاموشی سے 2 گھونٹ پانی کے پیتی اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ روحان اب اس کے بال کلپ میں کور کر رہا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو چھونے کی؟ وہ اس وقت بلیک کلر کے نائٹ ڈریس میں ساکت سی روحان کے سامنے بیٹھی تھی۔ تم اچھے سے جانتے تھے عارف، ہیر بیوی ہے میری، اور جب میں نے اسے اس روز بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا تو پھر آج تمہیں کیا لگا تھا کہ تمہیں اپنی بیوی کو نقصان پہنچانے دوں گا؟ روحان نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ کیا بات ہے ہیر؟ ایسی کیوں خاموش ہو؟ کوئی بات ہے تو بتاؤ، دل میں نہ رکھو۔ روحان کے لہجے میں بس نرمی تھی۔ آپ کو مجھ سے محبت کب ہوئی؟ ہیر نے بلاخر اپنے لب کھولے۔ جب تم نے مجھے تھپڑ مارا۔ ہیر کی آنکھوں میں واضح حیرت تھی۔ میں نے آپ کو تھپڑ مارا تھا؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، روحان بنا رکے بنا سوچے جواب دیے جا رہا تھا۔ میں نے کیوں مارا تھا؟ اس نے کسی روبوٹ کی طرح اگلا سوال کیا۔ میری غلطی تھی، میں نے بدتمیزی کی تھی تم سے، مگر اس وقت مجھے احساس نہیں ہوا کہ تم صحیح تھی، میں غلط۔ وہ تھپڑ ڈیزرو کرتا تھا میں، مجھے طلاق چاہیے۔ ہیر کی بات پر روحان کا سانس تھم گیا۔ ہیر! وہ سب کچھ سمجھ گیا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے بچوں کی طرح رونے لگی۔ جو محبت کرتے ہیں وہ ساری رات لائبریری میں بند رکھ کر سزا نہیں دیتے۔ آپ نے میری ساری زندگی تباہ کر دی روحان۔ میرے بھائی نے مجھے گھر سے نکال دیا، سارے محلے میں میں بدنام ہو گئی، میرے خواب مر گئے، میری پڑھائی چھوٹ گئی، میرا ایکسیڈنٹ ہوا، میں سب بھول گئی۔ میری زندگی کے 2 سال ضائع ہوئے صرف اور صرف تمہاری وجہ سے روحان ملک۔ روتے ہوئے بات کے آخر میں وہ چیخ پڑی، جبکہ روحان تو اس کے سامنے گھٹنوں کے بل ساکت بیٹھا بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کتنی دیر بعد روحان کے وجود میں حرکت ہوئی۔ ہیر، تمہیں سب یاد آ گیا؟ وہ بے حد بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے سوال پر ہیر کے بہتے آنسو تھم گئے۔ اوہ خدایا، تیرا شکر، تم بالکل ٹھیک ہو گئی۔ میں اس لمحے کا انتظار پچھلے 3 ماہ سے کر رہا تھا۔ ہیر نے اذیت سے اسے دیکھا، جیسے اسے اس کی بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ اسے اپنے گھٹنے سے روحان کے دونوں ہاتھ دور کی۔ خبردار، اب مجھے چھونا مت۔ وہ چلائی تو روحان فوراً سے دور ہٹ گیا۔ میں اسی دن کا انتظار کر رہا تھا ہیر، تم فکر مت کرو، میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جاؤں گا۔ میں جانتا ہوں میں معافی مانگنے کے قابل نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں آج تمہارے سامنے زمین پر بیٹھا تم سے معافی مانگ رہا ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے تم اس روز کہا تھا کہ تم نے کہا تھا کہ میں تم سے ایسے ہی معافی مانگوں گا اور تم مجھے معاف نہیں کرو گی۔ میں جانتا ہوں تم مجھے معاف نہیں کرو گی، لیکن میں پھر بھی تم سے معافی چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں اس رات لائبریری سے نکلنے کے بعد کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، اسی لیے میں نے تم سے نکاح کرنے کے بعد تمہارا کردار بننے فیصلہ کر لیا تھا۔ تم میری بیوی بن گئی تھی تو تمہارا کردار میں تھا، مگر میں جانتا ہوں کہ اس سب کے بعد بھی میری غلطی، میرا گناہ معافی کے قابل نہیں۔ میں جانتا تھا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی اور ایک روز تم طلاق کا مطالبہ بھی کرو گی۔ میں ہر چیز کے لیے مینٹلی طور پر ریڈی تھا، تو تم فکر مت کرو، میں تمہیں کبھی بھی تکلیف نہیں دوں گا ہیر۔ تم جب چاہے یہاں سے جا سکتی ہو۔ میں تمہارے بھائی کے پاس گیا تھا، انہیں سب سچ بتا دیا تھا، ان سے معافی بھی مانگ لی تھی۔ میں تمہارے کردار اور تمہاری سچائی سب کچھ جسٹیفائی کر دیا تھا۔ وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ تم مجرم نہیں ہو۔ تم چاہو تو واپس اپنے گھر جا سکتی ہو۔ اگر تم چاہو گی تو میں تمہارا ایڈمیشن کسی بھی اچھی یونیورسٹی میں کروا دوں گا۔ تم اپنی پڑھائی دوبارہ سے جاری رکھنا، جو میری وجہ سے تم نہیں کر سکی۔ ہیر نے حیرت سے اسے دیکھا، جیسے وہ یہ پوچھنا چاہتی ہو کہ میں تم جیسے انسان پر یقین کروں۔ تم ایسا کرو، تم فی الحال ریسٹ کرو، ابھی تو رات بہت ہو چکی ہے، ہم صبح اس بارے میں بات کریں گے۔ میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، میں دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔
میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے دیکھو اور تمہیں کوئی بھی تکلیف، تمہیں مزید اذیت دے۔ وہ بنا ہیر کی کوئی بات سنے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا اور وہ غصے اور اذیت اور بے بسی سے کمرے کے دروازے کو گھورتی رہ گئی۔ اس کی آنکھ باہر سے آتی آوازوں سے کھلی۔ نہ جانے رات کو روحان کے کمرے سے باہر جانے کے بعد وہ کب روتے روتے سو گئے۔ اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا تو دن کے 10 بج رہے تھے۔ وہ حیران ہوئی، اپنے بال جوڑے میں سمیٹے کمرے سے باہر آئی۔ ابھی تک ویسے ہی نائٹ ڈریس میں تھی، مگر سامنے موجود لوگوں کو دیکھتے اس کے چہرے کا خون خشک ہو گیا۔ اس کے بالکل سامنے اس کا بھائی قاسم صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پاس اس کی بھابھی بھی بیٹھی روحان سے ہی باتیں کر رہے تھے۔ بھائی، اس کے لبوں سے سرگوشی نکلی۔ اس کی آواز پر تینوں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ہیر، قاسم نے اسے پکارا۔ اس کے قریب آیا اور بنا کچھ کہے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس دن غصے میں نے بہت کچھ غلط فیصلہ کیا۔ میں تمہیں سارے محلے کے سامنے ذلیل کیا، حالانکہ بھائی تو بہنوں کے محافظ ہوتے ہیں، اور میں نے صرف غلط فہمی کے بنا پر تمہارا یقین نہیں کیا۔ تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا، تم وہاں ہاسپٹل میں لاوارثوں کی طرح پڑھی رہی، اور ہم تمہارے لیے نہیں، ہم جان ہی نہیں سکے۔ تم نے 2 سال شیلٹر ہوم میں ذہنی بیماری سے لڑتے ہوئے گزارے، اور ہم تمہارے لیے نہیں آئے۔ مجھے روحان نے بعد میں سب سچ بتا دیا تھا، تم سچی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہارا مجرم ہوں۔ تم چاہو تو سزا کے طور پر میری جان بھی لے سکتی ہو۔ یہ ہم مرد ہمیشہ معاشرے میں بہت اکڑ کر چلتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہمارے گھر کی بہن بیٹی سے کوئی چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے گی تو وہ ہماری انا اور عزت کا مسئلہ بن جائے گا۔ کیا ہماری عزت اتنی سستی ہے کہ ہم اسے اپنے گھر کی بیٹیوں کی غلطیوں کے ساتھ باندھ دیتے ہیں؟ نہیں، ہماری غلطی ہے۔ ہم نے عورتوں اور بیٹیوں کی تعلیم کو اتنا غلط بنا دیا کہ معاشرے میں بیٹیاں پڑھنے سے بھی ڈرنے لگی ہیں۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد، تمہیں لاوارثوں کی طرح چھوڑنے کے بعد، اپنے آخر میں صرف یہ کہہ دوں کہ مجھے معاف کر دو اور روتے ہوئے تم سے معافی مانگ لوں، پھر بھی سب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تمہاری زندگی کے 2 سال ضائع ہوئے ہیں اور میں واقعی شرمسار ہوں۔ ہی روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں بھائی، آپ معافی مت مانگیں۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اس کی بھابھی نے بھی دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے اس سے معافی مانگی۔ باپ کے بعد اس کا واحد رشتہ، واحد مرد، واحد سہارا تھا۔ اگر اس کی جان بھی لے لیتا تو پھر بھی ہیر اسے معاف کر دیتی۔ وہ قاسم کے گلے لگ گئی تھی اور بس ساری رنجشیں یہیں دم توڑ گئیں۔ تم سے ایک بات کہوں، روحان نے جو کچھ تمہارے لیے کیا ہے، اس نے 2 سال سے جس طرح تمہیں ڈھونڈا، یہ تم سے واقعی محبت کرتا ہے ہیر، اور یہ اپنی غلطی پر شرمندہ بھی ہے۔ اگر تم ہمیں معاف کر سکتی ہو تو اسے بھی معاف کر دو۔ ہر انسان ایک بار تو دوسرے موقع کا حقدار ہے، اسے بھی ایک موقع دینا چاہیے۔ روحان ان کی بات پر نفی میں سر ہلاتا قریب آیا۔ نہیں قاسم بھائی، پلیز، آپ ہیر کو کسی بھی بات کے لیے فورس نہیں کریں گے۔ آپ اس کے بھائی ہیں، آپ کا اس سے رشتہ الگ ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ ہیر کسی بھی وجہ سے زبردستی میرے ساتھ رہنے کے لیے باندھی جائے۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ ہیر میرے ساتھ رہے، نہ ہی میں ہیر کو ڈیزرو کرتا ہوں۔ طلاق کے پیپرز میں نے چند دن پہلے ہی بنوا لیے تھے۔ جب یہ کہی کہ میں اسے فوراً طلاق دے دوں گا، اتنا کہتے وہ خاموشی سے کمرے میں چلا گیا۔ وہ چاہتا تھا وہ اپنے بھائی کے ساتھ کچھ وقت بات کر لے۔ دوپہر ہو چکی تھی، اس کے بھائی بھابھی تو جا چکے تھے۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوئی تو وہ لیپ ٹاپ کھولے اپنا کوئی کام کر رہا تھا۔ ہیر نے چند لمحے اسے دیکھا۔ اسے یاد آیا وہ واحد تھا جو اسے ڈھونڈتا ہوا وہاں تک لگتا آیا تھا۔ وہ یہی تھا جو اسے وہاں سے نکال کر یہاں تک لایا تھا۔ وہ واحد انسان تھا جو اس کے بال اپنے ہاتھوں سے سنوارتا تھا، جو اسے اس کے پسندیدہ کپڑے اور جوتے دلواتا رہا۔ وہ واحد انسان تھا جس نے یہ کوشش کی کہ ہیر ٹھیک ہو جائے، اور اگر وہ چاہتا تو ہیر کو بیمار رہنے دے سکتا تھا۔ اگر اس نے اپنے ذاتی مفاد کی فکر ہوتی تو وہ کبھی بھی ہیر کا علاج نہ کرواتا۔ وہ جانتا تھا جب ہیر ٹھیک ہو جائے گی تو وہ اسے چھوڑ دے گی، پھر بھی اس نے ہیر کو چنا۔ وہ خود غرض نہیں ہوا۔ اس نے بہت بار ان 3 مہینوں میں روحان کو جائے نماز پر بیٹھے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ تب تک اس کا رونا سمجھ نہیں پاتی تھی، مگر اب سمجھ گئی تھی۔ شاید اسے کبھی معاف نہ کرتی اگر اس روز لائبریری میں روحان نے اس سے کوئی بدتمیزی کی ہوتی، مگر روحان نے واقعی اس رات کوئی غلط حرکت نہیں کی تھی۔ وہ اسے ایک موقع دے سکتی تھی، کیونکہ اسے زندگی کی طرف لانے والا وہی تھا۔ وہ اندر آ گئی اور اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ روحان نے اس کی موجودگی کو محسوس کیا تو لیپ ٹاپ چھوڑے اسے دیکھا۔ کیا ہوا، کچھ چاہیے؟ نرمی سے پوچھا۔ ہیر نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے اپنا وہ شوہر چاہیے جو میرے لیے روحان سے ہان بن گیا تھا۔ مجھے وہ شوہر چاہیے جو میری عزت کی خاطر اپنے سالوں پرانے دوست سے لڑ پڑا تھا۔ روحان کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہو گئی۔ مجھے وہ شوہر چاہیے جو مجھے ٹھیک کرنے کے لیے اپنا چین تباہ کر چکا تھا۔ مجھے وہ شوہر چاہیے
جس نے ان 3 مہینوں میں میرے ساتھ ایک کمرے میں رہنے کے باوجود بھی اپنی کوئی حد پار نہیں کی، ہمیشہ میری پرواہ کی، زبردستی مجھ سے کوئی تعلق بنانے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے وہ شوہر چاہیے جو مجھے طلاق دینے کا فیصلہ رد کرے اور مجھے اپنے ساتھ رکھے، میرے ساتھ رہ کر وہ میرے خواب پورے کرنے میں میری مدد کرے۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ روحان کرسی چھوڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ مگر یہ شوہر ماضی میں بہت برا کر چکا ہے، اسے یاد کر رہا ہے۔ میں موقع دینا چاہتی ہوں اس شوہر کو بھی، خود کو بھی اور اس رشتے کو بھی۔ روحان نے اپنے بازو کھولے تو ہیر روتے ہوئے آگے بڑھی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس کے سینے میں سر چھپائے اب رو رہی تھی۔ روحان اس کے بال سہلا رہا تھا، اس کے ماتھے پر لب رکھ رہا تھا۔ دوپہر سے شام ہو چکی تھی۔ وہ دونوں اس وقت اس شیلٹر ہوم میں تھے جہاں سے وہ ہیر کو لے کر گیا تھا، مگر آج وہ یہاں دعا کو اڈاپٹ کرنے آئے تھے۔ ہیر، میں چاہتا ہوں کہ ہم دعا کو اپنی بیٹی بنا لیں، اس کی وجہ سے ہم دونوں ایک ہوئے ہیں۔ اس نے ہی مجھے تم سے ملوایا، اگر میں یہاں اس کے لیے نہ آتا تو تم مجھے کبھی نہ ملتی۔ اور ہیر اس کی خواہش پوری کرنے پر راضی ہو گئی۔ پہلی بار روحان نے اسے کچھ مانگا تھا اور اب دعا کو لیگلی اڈاپٹ کرنے کے بعد وہ اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے تھے۔ آج سے میں تمہاری ہیر آپی نہیں ماما ہوں، اور یہ روحان بھائی نہیں بابا ہیں۔ اس نے دعا کو صوفے پر بٹھاتے ہوئے سمجھایا تو دعا ایک ساتھ مسکراتے ہوئے دونوں کو اپنے گلے لگا چکی تھی۔ میں بہت خوش ہوں کہ اب سے میرا بھی ایک گھر ہے اور میری بھی فیملی ہے۔ دعا کی بات سنتے ہوئے تینوں ایک ساتھ ہنس پڑے تھے، اور یہ پہلی خوشگوار اور پرسکون مکمل فیملی ہنسی تھی جس فلیٹ میں گونجی تھی۔ اب ان کا مستقبل واضح تھا۔ روحان سب شروع سے کرے گا، وہ دوبارہ اس کے قابل بنے گا، اپنے باپ کی کمپنی اور اس کا سارا بزنس اپنے بلبوتے پر دوبارہ حاصل کر سکے۔ ہیر نے دوبارہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا اور اب اپنی پڑھائی پوری کرنے کے بعد اپنے خوابوں کی طرف گامزن تھی۔ دعا ان کی زندگی جینے کی اب ایک نئی وجہ بن چکی تھی۔ گھر میں ہر وقت اس کے ہونے سے اب ایک رونق اور خوشی چھائی رہتی تھی۔ بے شک جب اللہ نے نوازنا ہوتا ہے تو انسان کو اس کی اوقات سے زیادہ دیتا ہے۔